वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व बाद। जो दर्स की जो एक्सरसाइज नंबर 7 थी, एक्सरसाइज नंबर 7 तमरीन नंबर 7 में जो चीज़ हमें बताई गई है वो मीम साकिन, ता साकिन, नून साकिन। नून कौन सा? इस्तिफाम, मन वाला। इनके बाद अगर हर्फ तारीफ अल आ जाए तो हमें क्या करना, उसमें कैसे चेंजेस लाना, क्योंकि ये साकिन रहते हैं। लेकिन अगर इनके बाद हर्फ तारीफ अल वाला कोई इसम आ गया तो इसमें क्या चेंजेस आएंगे। तो जैसा मैंने आपके सामने ये मिसालें लिखी हैं, ठीक है। समीअतुम है, ठीक है, समीअतुम, क़रअतुम, खरजतुम, ठीक है। अभी ये सब मीम हमारे सामने क्या है? साकिन है, मीम साकिन है। अब हम कहते हैं इसके बाद अगर कोई ऐसा हम इसम लाते हैं जिस इसम के इब्तिदा में, जिसके स्टार्ट में अलिफ लाम नहीं है, तो मीम साकिन ही रहेगा। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं असमीअतुम हाज़ा सौती, क्या तुम लोगों ने ये आवाज सुनी, ठीक है। तो लेकिन अगर हम इसके बाद में कोई ऐसा इसम लाते हैं जिस इसम की इब्तिदा में अल है, हर्फ तारीफ अल है, तो फिर मीम के ऊपर, मीम के जो सुकून है, इस सुकून को हम बम्मा में, पेश में बदल देंगे। जब मिसाल के हम तो कह रहे हैं समीअतुमुल अज़ाना, समीअतुमुल अज़ाना, तुम लोगों ने अज़ान सुनी। अगर हम इसको सवालिया जुमला बना देते हैं तो असमीअतुमुल अज़ाना, और अगर हमारे सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी है, तो हम उनसे ऐसे भी सवाल कर सकते हैं, अमा समीअतुमुल अज़ाना, क्या तुम लोगों ने अज़ान नहीं सुनी, बल्कि क्या तुम लोगों ने अज़ान नहीं सुनी जो तुम लोग नमाज नहीं पढ़ रहे हो। तो जो यहाँ पे मीम साकिन के बाद क्या आ गया? हर्फ तारीफ अल आ गया, तो मीम को हम दम्मा दे देंगे, पेश देंगे। इसी तरीके से आपके सामने क़रअतुम है, ठीक है। अभी आप ऐसे ही सवाल करते हैं अक़रअतुम हाज़ा दर्स, क्या तुमने इस दर्स को पढ़ा। अक़रअतुम हाज़ा किताब, क्या तुमने ये किताब पढ़ी। अक़रअतुम हाज़िहिल मजल्ला, क्या तुमने ये मैगजीन पढ़ी। तो वहाँ पे क़रअतुम के बाद अगर कोई ऐसा इसम आता है जिसके मतलब इब्तिदा में अल, हर्फ तारीफ अल नहीं रहता है, कोई ऐसा वर्ड आता है, तो आप मीम साकिन रहेगी अपनी जगह पे बरकरार। लेकिन अगर ऐसा इसम आ गया जिसके इब्तिदा में अल है, हर्फ तारीफ अल है, तो फिर मीम का सुकून जो है ये दम्मा है। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं क़रअतुमुल क़ुरआना, तुम लोगों ने कुरान पढ़ा, ठीक है। क़रअतुमुद दर्स, अभी आप उसको सवालिया जुमला भी बना सकते हैं। अक़रअतुमुद दर्स, क्या तुमने दर्स को पढ़ा। अक़रअतुमुल क़ुरआन, क्या तुमने कुरान पढ़ा। और एक मिसाल का एक आदमी गलत काम कर रहा है, कुरान के अगेंस्ट है, आप उसको सवालिया जुमला ऐसे कहते हैं कि अमा क़रअतुमुल क़ुरआन। कुछ लोग आपके सामने ऐसा है, अमा क़रअतुमुल क़ुरआन, क्या तुम लोगों ने कुरान नहीं पढ़ा कि तुम ऐसी हरकत कर रहे हो। तो ये जो है मीम का सुकून जो है ये क्या बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा? गम्मा में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये दो मिसाल इंशाल्लाह काफ़ी हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। और उसके बाद ये जमा मुज़क्कर हाजिर में इस्तेमाल होती है, ठीक है। जमा मुज़क्कर हाजिर इसी तरीके से जो ज़मीर होती है जमा मुज़क्कर के लिए, जैसे जमा मुज़क्कर गायब के लिए या जमा मुज़क्कर हाजिर के लिए, जो जैसे मिसाल का लहुम, लकुम, ठीक है। इसी तरीके से अलैहिम, ठीक है, अलैकुम, तो इसमें भी ये उसूल रहेगा, यही रूल रहेगा। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है। और उसके बाद दूसरी चीज थी कि ता साकिना का यूज किस में होता है। ता साकिना का यूज वाहिद मुअन्नस गायब, थर्ड पर्सन का वाहिद मुअन्नस गायब जो फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मिसाल कहते हैं कि ज़हबत, ठीक है, वो गई, समीअत, उसने सुना, खरजत, वो निकली, वो एक औरत निकली। तो यहाँ पे ता क्या है? ता साकिन है। लेकिन अगर यहाँ पे सेम यही रूल है कि अगर इसके बाद हर्फ तारीफ अल आ जाता है तो यहाँ पे जो ता का सुकून है ये कसरा में बदल जाएगा। जैसे मिसाल के तौर कहते हैं ज़हबतित तालिबतु, ठीक है, तालिबा गई।
اور اس کو آپ جملہ فعلیہ میں اگر جمع بھی لے آتے ہیں ذهبت الطالبات تو بھی کوئی چینج نہیں آئے گا، سیم ذهبت ہی ہم استعمال کریں گے. جیسا کہ اس سے پہلے میں نے بتایا آپ کو کہ جملہ فعلیہ کے اندر چیز ہم کو یہ یاد رکھنی ہے کہ جب فاعل اس میں ظاہر کی صورت میں موجود ہو تو ہم صرف دو ہی سے کے استعمال کر سکتے ہیں، مذکر کے لیے ذهب اور مؤنث کے لیے ذهبت خرجت سمعت جو بھی ہے، واحد مذکر غائب واحد مؤنث ہی ہم کر سکتے ہیں. تو ذهبت الطالبۃ ہم ذهبت الطالبۃ نہیں ذهبت الطالبۃ، ٹھیک ہے. اسی لیے سمعت ہے، ٹھیک ہے. اس کو بھی آپ کو اس کے بعد جب الف لام والا کوئی اسم آ گیا، ٹھیک ہے، تو آپ یہ کیا کہتے ہیں سیم یہی، تاکہ نیچے کسرہ آ جائے گا سمعت الطالبۃ، ٹھیک ہے. خرجت الطالبۃ، تو خرجت المدرسۃ، خرجت البنات، ذهبت البنات، ذهبت الطبیبۃ. یہ آپ جو ہے اس کے ایگزامپل آپ اور بنا سکتے ہیں. اور اس کے بعد نون ساکن. نون ساکن ہمارے پاس دو قسم کا ہے، ایک حرف جر والا نون ساکن ہے من، ٹھیک ہے، اور ایک ہمارے پاس ہے من والا. من یہ موصولہ بھی استعمال ہوتا ہے، شرطیہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور استفہام بھی. ہم لوگ ابھی تک جو پڑھے ہیں وہ استفہام والا ہی پڑھے، من شرطیہ اور یہ موصولہ وغیرہ ابھی ہم نہیں پڑھے، ٹھیک ہے. تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں. اور من حرف جر بھی ہوتا ہے، من جو ہے تو یہاں پہ ہم دیکھیں یہ والا جو حرف جر والا من ہے، جب ہم اس کو ال والے اسم سے جوڑیں گے تو یہاں پہ نون کے اوپر فتحہ آ جائے گا، نہیں ہاں فتحہ آ جائے گا. اور یہ والا جو موصولہ والا من ہے نون ہے، اس کو جب ہم ال کے ساتھ جوڑیں گے تو کسرہ آ جائے گا. اس کی مثال من البیتی، ٹھیک ہے، ہم لوگ کئی ایگزامپل پڑھ چکے ہیں، من المدرستی، من السوقی، ٹھیک ہے. لیکن یہ والا جو من ہے اس میں موصولہ والے کے نون کے ساتھ نون ساکن جو من، اس میں ہمیں کیا ہے، اس میں کسرہ آئے گا، اس میں کسرہ ہے. من الولد، من الطبیب، من المدرس، من الطالب. آپ اس کو اور ایگزامپل آپ یوز کر سکتے ہیں. تو یہ 7 نمبر ایکسرسائز کے اندر یہ چیزیں تھی جو سمجھنا ہمارے لیے اہم ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز آپ لوگ کو الدرس السابع کے اندر اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اور اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر ہم آگے والا لیسن شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اسکرین شیئر کریں، ہم لوگ الدرس الثامن پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. سنبدأ الدرس الجديد درس الثامن بإذن الله. طيب، وهذا الدرس سهل جدا فيه الضمائر، يعني ابھی دیکھیے آپ کے سامنے جو ہے اسکرین پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، آپ کے سامنے کتاب اگر آپ کے پاس ہے تو بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ آپ کے سامنے شیخ نے ایک مطلب چارٹ بنایا ہے. اس چارٹ کے اندر غائب 3rd پرسن، مخاطب 2nd پرسن، اور 1st پرسن متکلم. غائب کے اندر آپ نے 2 کالم بنا دیے، مذکر کا الگ مؤنث کا الگ. مخاطب کے اندر بھی آپ نے مذکر کا الگ مؤنث کا الگ. اور جب متکلم کی بات آئی تو متکلم میں آپ نے مذکر اور مؤنث دونوں کا ایک بنایا فرسٹ پرسن، کیونکہ ہم نے پڑھا کہ فرسٹ پرسن کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ متکلم اور مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے سیم ہوتا ہے. ایک عورت کو کہنا ہے کہ میں نکلی تو خرج تو، ایک مرد کو کہنا ہے میں نکلا تو وہ بھی کہے گا خرج تو. ایک عورتوں کو کہنا ہے کہ ذهبنا الى السوق، ہم مارکیٹ گئے تو عورتیں بھی کہیں گے ذهبنا الى السوق. مردوں کو کہنا ہے کہ ہم مارکیٹ گئے ذهبنا الى السوق. یعنی واحد متکلم جمع متکلم دونوں میں کیا ہے، دونوں میں سیم ہے.
مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے سیم استعمال ہوتا ہے. اس لیے شیخ نے آپ کے سامنے کہا کہ المذکر والمؤنث یعنی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے متکلم کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیسن کے اندر جو اہم چیز آپ کے سامنے ہے جو وہ کیا چیز ہے دیکھیے شیخ نے ایک تو آپ کو بتایا غائب تھرڈ پرسن. ٹھیک ہے. جس شخص کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ موجود نہیں ہمارے سامنے غائب ہے. تو غائب کے اندر مذکر ہے اور مؤنث ہے. تو شیخ نے مذکر کے لیے واحد کا مفرد المفرد اوپر آپ کے سامنے موجود المفرد واحد استعمال کیا کہ ہمیں کہنا ہے کہ مثال ایک پرسن کے بارے میں ہمیں کہنا ہے کہ وہ گیا. حامد ذهب حامد گیا جملہ اسمیہ ہے. حامد مبتدا ذهب خبر اس کی خبر ہوئی جملہ فعلیہ کی صورت میں خبر ہے اور ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل ہے. حامد ذهب حامد گیا. ٹھیک ہے. تو یہ مفرد ہو گیا. اب جمع کیا ہو گیا حامد وحاشم وعلی ذهبوا. اب یہاں پہ جو واو الجماع لے کے آئے جو یہ ضمیر ہم کا ہمیں پتہ دیتا ہے تو مطلب یہ جمع کا کہ حامد اور ہاشم اور علی وہ گئے کیونکہ دو سے زیادہ عربی زبان میں کیا جمع ہوتا ہے دو سے زیادہ جتنا تین ہو جتنا بھی اوپر ہو اس کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے جمع کا استعمال کریں گے. تو حامد وحاشم وعلی ذهبوا. شیخ نے صرف ایک فعل لیا ہے ذهب فعل کو ہی یعنی مفرد کے لیے بھی استعمال کر کے دکھایا جمع کے لیے بھی استعمال کر کے دکھایا پھر مؤنث مفرد کے لیے بھی استعمال کر کے دکھایا مؤنث جمع کے لیے بھی استعمال کر کے دکھایا مذکر حاضر کے لیے بھی استعمال کر کے دکھایا مذکر حاضر جمع کے لیے بھی استعمال کر کے دکھایا مؤنث واحد حاضر کے لیے بھی استعمال کر کے دکھایا مؤنث جمع حاضر مخاطب کے لیے بھی استعمال کر کے دکھایا اور پھر فرسٹ پرسن میں بھی یہی سیم چیز استعمال کر کے دکھائی آپ نے واحد اور متکلم جمع متکلم میں. شیخ نے ہم کو ایک طریقہ دے دیا. اب ہمارے پاس کوئی بھی فعل ہے ہم آسانی کے ساتھ اگر ہمیں اس کا تھرڈ پرسن سیکنڈ پرسن فرسٹ پرسن بنانا ہے مفرد اور جمع کا تو ہم آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں. تو یہ جو ہے ایک اہم چیز ہے جو شیخ نے یہاں پہ چارٹ کی صورت میں ہمیں بتائی ہے. پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے میں مذکر حامد ذهب حامد گیا. ٹھیک ہے. حامد وحاشم وعلی ذهبوا. حامد ہاشم علی یہ مبتدا ہے اور ذهبوا ان کی کیا بن رہی ہے خبر بن رہی ہے. ٹھیک ہے. ضمیر مبتدا کی طرف جو ہے وہ لوٹ رہی ہے ذهبوا. ٹھیک ہے. اس کے بعد مؤنث ہے مؤنث کے اندر کہ آمینۃ ذهبت آمینہ گئی. یہاں پہ جو ضمیر ہے وہ کیا ہی. ٹھیک ہے. آمینۃ مبتدا اور ذهبت جو ہے اس کی خبر ہوئی. آمینۃ وزینب ومریم یہ مبتدا ہو گیا ذهبنا. ٹھیک ہے. نون النسوہ یہاں پہ جو ہے لایا گیا تو کہ آمینہ زینب اور مریم گئی. ٹھیک ہے. جمع مؤنث کا صیغہ استعمال کیا آپ کے سامنے. تو یہ اور پھر مذکر میں مخاطب میں مذکر میں انت ذهبت تو گیا. ٹھیک ہے. تو ذهب ہی ہے. ذهب کو صرف آپ نے کیا کیا ہے کہ جو ضمائر ہیں ضمائر کے اندر آپ نے کیا کیا ہے ہمیں سکھایا کہ ضمائر کو جو فاعل جو کی ضمائر ہیں اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. یہی چیز مین جو ہے ہمیں سمجھائی گئی ہے. فعل میں جو فاعل کی ضمیر سے یعنی اصل بات جو درس میں وہ یہی ہے کہ فعل میں جو فاعل کی ضمیر ہے وہ مبتدا کے مطابق ہی استعمال ہوگی. اگر مبتدا مفرد ہے تو ضمیر بھی مفرد ہوگی. اگر مبتدا جمع ہے تو ضمیر بھی کیا ہوگی جمع ہوگی. یہاں پہ شیخ نے تثنیہ کی بات نہیں کی ہے وہ آگے بتائیں گے جب تب ہم انشاءاللہ اس کو پڑھ لیں گے. ابھی تو یہ اس درس کا پورا جو خلاصہ ہے یہ چارٹ کا آپ کے سامنے وہ یہ ہے کہ فعل میں جو فاعل کی ضمیر ہے وہ مبتدا کے مطابق ہوگی. مبتدا مفرد ہے تو ضمیر مفرد ہوگی. مبتدا جمع ہے تو ضمیر جمع ہوگی. جیسے پہلی مثال آپ دیکھ لیں ذهب حامد مبتدا واحد ہے تو اس کے لیے ذهب جو ذهب میں جو ہوا ضمیر فاعل ہے وہ کیا ہے واحد ہے. حامد وحاشم وعلی مبتدا کیا ہے جمع ہے تو ذهبوا فاعل ذهب کے میں جو فاعل کی جو ضمیر ہے وہ کیا ہے وہ جمع ہے. تو اس طریقے سے جو ہے آپ کو شیخ نے آسانی کے ساتھ سمجھایا ہے. اس کے بعد انت ذهبت تو گیا انت ذهبتم تم گئے. تو یہاں پہ جو فاعل ہے تا اور تم. ٹھیک ہے.
تو تا اور تو. اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے مؤنث کی ہے انتی ذہبتی، انتن ذہبتن، انتی ذہبتی تو گئی، انتن ذہبتن تم سب گئے، تم سب گئی. تو یہاں پہ بھی جو ہے انتی ذہبتی یہاں پہ فاعل مفرد تھا تو آپ نے مفرد ضمیر استعمال کی. فاعل یعنی کیا کہتے ہیں مبتدا جو ہے وہ واحد تھا تو فاعل کی ضمیر جو ہے آپ نے واحد لائی. اسی طریقے سے انت انتن ذہبتن یہاں پہ مبتدا جو ہے وہ جمع ہے تو جو فاعل کی ضمیر، فاعل کے لیے جو ضمیر لائے ہیں وہ ضمیر بھی کیا ہے، وہ ضمیر بھی جمع کی صورت میں لائے. اب متکلم کا آپ دیکھیں فرسٹ پرسن کا، ذہبتو انا ذہبتو میں گیا، انا ذہبتو میں گئی، انا خرجتو میں نکلا، انا خرجتو میں نکلی. ٹھیک ہے. نحن ذہبنا ہم سب گئے، ہم سب عورتیں، ہم سب مرد گئے. تو یہاں پہ جو ہے شیخ نے ہمیں چارٹ بنا کے آسانی کے ساتھ جو ہے سکھا دیا. اب ایک چیز جو آپ کو اس میں بتانی ہے، یہاں پہ جو ذہبت، ٹھیک ہے، جو اوپر آمینت الذہبت ہے، آمینت الذہبت، آمینت الذہبت میں جو تا ہے یہ تانیث کی علامت ہے. یہ کیا ہے؟ تا جو ہے، تا ساکنہ جو ہے یہ علامت تو تانیث کی علامت ہے، ضمیر نہیں ہے. ضمیر کیا ہے؟ ضمیر ہی ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ذہبتم جو آپ مخاطب مذکر کے لیے جو ذہبتم ہے، ذہبتم میں جو ضمیر ہے وہ کیا ہے؟ ضمیر تو ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو میم ہے، میم کس کی علامت ہے؟ میم جمع کی علامت ہے. میم کیا ہے؟ میم جمع مذکر کی علامت ہے، ضمیر نہیں ہے. اسی طریقے سے ذہبتن میں جو نون ہے، یہ نون کس کی علامت ہے؟ جمع مؤنث کی علامت ہے، ضمیر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ضمیر کے بارے میں، پروناؤن کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ضمیر ایک ضمیر مستتر ہوتی ہے یعنی پوشیدہ ہوتی ہے، ایک ضمیر جو ہے ظاہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور ضمیر مستتر کس میں ہوتی ہے؟ جیسے ہم نے پڑھا ہے پہلے، میں نے آپ کو بتایا کہ واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب کے اندر ضمیر کیا ہوتی ہے؟ ضمیر مستتر ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتی ہے، ہوا اور ہیا. لیکن جو دوسری جو ہیں اس میں ضمیر کیا ہوتی ہے؟ ظاہر ہوتی ہے، جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہے. ٹھیک ہے. جیسے مثال کا خرجتو، یہاں پہ تو ضمیر ظاہر ہے، خرجو یہاں پہ واو ہے، خرجنا. ٹھیک ہے. خرجنا تو یہاں پہ ظاہر ہے. ٹھیک ہے. یہ چیز آپ لوگوں نے پہلے پڑھی ہو. اور اسی طریقے سے جو متصل ضمائر متصلہ ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ ضمیر جو متصل ضمیریں ہوتی ہیں وہ لکھی جاتی ہیں اور بولی جاتی ہیں اور وہ فعل سے متصل ہوتی ہیں، وہ فعل سے متصل ہوتی ہیں یعنی ملی ہوئی ہوتی ہیں، جیسا کہ اس لیسن کے اندر ہمارے سامنے واضح ہے. ٹھیک ہے. ذہب فعل تھا، اس کے اندر ضمیر کو جوڑ دیا گیا، ذہبت، ذہبتم. ٹھیک ہے. ذہبتو، ذہبنا. تو یہ چیز ہم نے پڑھی. اور جو ضمیر منفصل ہوتی ہے وہ ہم نے پڑھا ہے کہ ضمیر منفصل فعل یا اسم کے ساتھ جڑی نہیں ہوتی ہے، وہ الگ ہوتی ہے. جیسے ہم نے پڑھا انا، نحنو، انت، انتم. ٹھیک ہے. انتنا. اور جو اس جدول کے اندر جو شیخ، اس کو کہتے ہیں جدول، یعنی جو ہم شاید چارٹ وغیرہ کرتے ہیں، جو شیخ نے آپ کو یہ جدول بنا کے دیا ہے، جدول کے اندر تا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے نا، اسی طریقے نون النسوہ، اور اسی طریقے واو الجماع، اسی طریقے سے انا، اسی طریقے سے نحنو، اسی طریقے سے انت، اسی طریقے سے انتی، اسی طریقے سے انتم، اسی طریقے سے انتم، اسی طریقے سے ہوا اور ہیا. یہ ساری ضمائر کیا ہیں؟ رفع، ضمیر مرفوع ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. تو یہی اس درس کا خلاصہ تھا. اور اب آگے ایکسرسائز شیخ نے ہمیں دی ہیں، ہم اس ایکسرسائز کو انشاءاللہ حل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی ضمائر کا آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ذہبہ جو چارٹ میں حامد ذہب ہے، ذہبہ کے اندر جو ضمیر مستتر ہے وہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. ذہبت کے اندر جو ضمیر مستتر ہے وہ ہی ہے. ٹھیک ہے. اور الطلاب ذہبوا، ذہبوا کے اندر جو ضمیر ہے وہ واو الجمع، ضمیر ظاہر ہے. الطالبات ذهبنا، ذهبنا کے اندر نون النسوہ ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے یعنی جو مذکر حاضر کے جو صیغے ہیں اس میں ذہبتا میں تا ہے. ٹھیک ہے. ذہبتم میں تو ہے، اور ذہبتی میں تی ہے، ذہبتن میں تو ہے. اسی طریقے سے جو فرسٹ پرسن کا صیغہ ہے اس میں انا ذہبتو، اس میں تو ہے، اور ذہبنا میں نا ہے، جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ایکسرسائز انشاءاللہ ہم لوگ حل کرتے ہیں.
اور ایکسرسائز ہی اس سبق کے اندر مین ہے، ایکسرسائز اس سبق کے اندر مین ہے۔ ابھی آپ کے سامنے جو پہلی ایکسرسائز شیخ نے دی ہے وہ کیا ہے؟ اکمل الجمل الآتیۃ، اکمل کمپلیٹ کر دوں، الجمل الآتیۃ آنے والوں جملوں کو، آنے والے جملوں کو، بوضع الفعل ذهب، ذهب فعل کو، ذهب فعل جو ہے، ذهب فعل کو آپ کو کیا کرنا ہے؟ رکھنا ہے فی الفراغ خالی جگہوں میں، بعد اسنادہ الی الضمیر المناسب، لیکن ذهب فعل کو یہ نہیں کہ صرف ذهب فعل آپ ڈائریکٹ اس میں رکھ دیے، نہیں، ذهب فعل کو جو مناسب ضمیر ہوگی فاعل کی، اس ضمیر کی طرف اسناد کرتے ہوئے آپ کو رکھنا ہے۔ یعنی جیسی آپ دیکھیں گے کہ ضمیر اگر یعنی جیسے مبتدا رہے گا اس اعتبار سے آپ کو جو ہے ضمیر بننی ہے۔ ذہب فعل آپ کے پاس ذہب ہی ہے، ذہب فعل کو ہی استعمال کرنا ہے۔ اب اگر جو ہے صرف مفرد ہے تو آپ ذہب استعمال کریں گے، جمع ہے تو آپ ذہبو استعمال کریں گے، فرسٹ پرسن کا متکلم واحد متکلم ہے تو آپ ذہبتو استعمال کریں گے، اگر جمع متکلم ہے تو آپ ذہبنا استعمال کریں گے۔ تو آپ کو جملے دیکھنے ہیں، جملے کے اعتبار سے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کو انشاءاللہ حل کرنا ہے، جو انتہائی آسان ہے، کوئی مشکل چیز ہے نہیں۔ اور میں صرف ایک پہلی جو دو مثالیں ہیں، یہ دو مثالیں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں ہمیں کیسے یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے سامنے پہلی مثال ہے این الطلاب الجدد، نئے طلبہ، نئے اسٹوڈنٹ کہاں گئے؟ اب دیکھیں، اب سوال کس کے بارے میں؟ طلاب الجدد جمع ہے، تو اب ہم یہاں پہ جو ہمیں ضمیر لانی ہے، ذہب کی جو اسناد کرنی ہے فاعل کی طرف، وہ ضمیر کون سی ہوگی؟ واو کی، یعنی ضمیر جمع کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اب جو ہے ہم آسانی کے ساتھ ہم لوگ یہ حل کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے ذهبوا الى المدیر، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اب اس کے بعد نحنو ہے، ٹھیک ہے؟ نحنو کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے؟ جمع متکلم ہے، نا ضمیر ہمیں لانی ہے، ذهبنا الى الملعب، ہم کھیل فیلڈ کی طرف گئے۔ باقی پوری ایکسرسائز آپ کو حل کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دوسری ایکسرسائز آپ کے سامنے ہے کہ اکمل الجمل الآتیۃ بوضع فعل ماض مناسب فی کل من الاماکن الخالیۃ۔ یہ ایکسرسائز بھی بہت مفید ہے کہ اکمل الجمل الآتیۃ، آنے والے جملوں کو کمپلیٹ کریے، بوضع فعل ماض، بوضع فعل ماض، آپ کو فعل ماضی برنا ہے، مناسب فعل ماضی مناسب برنا ہے، فی کل من الاماکن الخالیۃ، ہر خالی جگہ میں، مکان اس کی جمع اماکن، اور جملت ان کی جمع جمل، ٹھیک ہے؟ اکمل الجمل الآتیۃ بوضع فعل ماض مناسب فی کل من الاماکن الخالیۃ، آنے والے جملوں کو کمپلیٹ کیجئے مناسب فعل ماضی کے ذریعے سے خالی جگہوں میں، ٹھیک ہے؟ اب آپ کے سامنے پہلا جملہ کیا ہے؟ آپ کو جملہ دیکھنا ہے اور جملے کے اعتبار سے آپ کو کیا کرنا ہے؟ جواب دینا ہے۔ الاذان، ٹھیک ہے؟ آپ کے سامنے اذان ہے، یا محمد، اے محمد، مطلب یہ ہم کو پتہ ہی چل رہا ہے کہ جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے وہ مخاطب ہے، موجود ہے، تو مخاطب کے لیے ہمیں فعل ماضی کیا یوز کرنا ہے؟ ہم کو کہنا اے محمد کیا تم نے اذان سنی؟ تو اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں مخاطب کا صیغہ استعمال کرنا ہے۔ ہم کیا کہیں گے؟ محمد تو نے اذان سنی، سمعت الاذان یا محمد۔ اب آپ کو اس کو سوالیہ جملہ بنانا، سوالیہ آپ کے سامنے موجود ہے، اسمعت الاذان یا محمد، اے محمد کیا تو نے اذان سنی؟ ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد دوسرا جملہ ہے جو ایزی ہے بہت، اس میں کوئی مشکل ہے نہیں، نحنو ہم نے، کرۃ السلۃ اليوم ہم نے آج کے دن باسکٹ بال، اب اس میں کیا آئے گا؟ ایک دم آدھا نحنو آ گیا، ہمیں آنکھ بند کر کے ایسا فعل یوز کرنا ہے جس میں ہمیں نہ لانا ہے، لعبنا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو ہے وہ آپ لوگ کو انشاءاللہ بھرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ کو جملے بھر رہے ہیں، اپنے اعتبار سے جملے
بننا ہے. اب یاد ہے کہ یا امی، اے میری امی، اے میری امی، تو آپ کو وہاں پہ اس اعتبار سے جملہ جو ہے بننا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایکسرسائز بہت مفید ہے، آپ لوگ اس کو اس پہ ضرور دھیان دیں اور اس کو حل کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے سامنے تیسری ایکسرسائز ہے تأمل ما یلی، نیچے آنے والی چیزوں پہ غور کیجیے. ٹھیک ہے. ذہب، ذہب فعل، ضمیر مستتر فاعل، کہنے کہ اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ پوشیدہ ہے، فاعل وہ کیا ہے؟ ذہب. ٹھیک ہے. ذہبو، ذہب فعل ہے اور اس کے اندر جو واو ہے، واو یہ فاعل ہے. واو کیا؟ ذہبو، یہ واو یہ کیا فاعل ہے جو جمع کی علامت ہے. ٹھیک ہے. ذہبت، وہ گئی. یہاں پہ جو تا ہے یہ تا تانیث کی علامت ہے، یہاں پہ ضمیر مستتر ہی فاعل ہے. ٹھیک ہے. ذہبنا، ذہبہ یہ کیا ہے؟ فعل ہے اور نہ یہ کیا ہے؟ فاعل ہے، نون النسوہ کی جمع کی. ذہبت، ٹھیک ہے. ذہب فعل ہے، یہاں پہ تا جو ہے یہ فاعل ہے ضمیر. ذہبتم، ذہب فعل ہے، تو جو ہے یہاں پہ یہ فاعل ہے اور میم جو ہے یہ جمع کی علامت ہے. ٹھیک ہے. ذہبتی، ذہب فعل ہے، یہاں پہ تی جو ہے یہ فاعل ہے. یہ چیزوں پہ آپ غور کریں، آپ کو مطلب فعل اور فاعل کی پہچان ہوگی، فعل اور فاعل کی پہچان ہوگی. اور جملہ فعلیہ کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ کیا ہے؟ فعل اور فاعل. مفعول تو ضرورت پڑتی ہے تو مفعول کا استعمال ہوتا ہے، ورنہ جملہ فعلیہ فعل اور فاعل سے بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو فعل اور فاعل ضمائر کی صورت میں، اسم ظاہر کی صورت میں جب بھی آپ کو پورا دھیان دینا ہے، خاص کر کے ضمائر وغیرہ میں آپ کو دھیان دینا ہے. اور عمومی طور پر فعل کے جیسے فعل ہوتا ہے، فعل کے اندر فاعل جو ہے موجود ہی ہوتا ہے، یا اگر واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث کا صیغہ ہے تو وہ مستتر رہے گا، ورنہ پھر ضمیر کی صورت میں موجود رہے گا، ظاہر رہے گا. اس کے بعد کیا ہے؟ ہاں اس کے بعد ہے ذہبتن. ذہب فعل، تو فاعل اور نون نہ، ذہبتن. یہاں پہ جو نہ ہے، پہلی والا جو جمع مؤنث کا تھا ذہبنا، وہ نون جمع کی علامت تھی غائب کے لیے، لیکن جمع مؤنث حاضر کا جو یہ نون ہے، یہ نون فاعل نہیں ہے، یہ فاعل نہیں ہے، یہ فاعل کیا ہے؟ تو ہے. ٹھیک ہے. اور جو نون ہے یہ جمع کی علامت ہے. ذہب تو، ذہب فعل، تو فاعل. ذہب نا، ذہب فعل، نا فاعل. ٹھیک ہے. اب آپ کو جو ایکسرسائز دی جا رہی ہے، یہ ایکسرسائز بہت اہم ہے اور اس ایکسرسائز کو انشاءاللہ ہم لوگ حل کریں گے. ٹھیک ہے. آپ کو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ عین الفاعل فیما یلی، فاعل کی تعین کرو فیما یلی، یعنی نیچے جو الفاظ آ رہے ہیں ان الفاظ میں آپ کو فاعل کی تعین کرنی کہ فاعل کہاں ہے. فعل تو ہے، خرج، جلس، سمع، شرب، دخل، حفظ، اکل، فتح، فہم، کتب، غسل، لعب، دخل، ضرب، فعل موجود ہے، لیکن فعل کے اندر موجود ہے. اور جتنے بھی شیخ نے یعنی جملے استعمال کیے ہیں اس میں صرف ایک ایسا جملہ ہے جس کے اندر فاعل جو ہے وہ مستتر ہے. باقی سب کے اندر دو جملے ایسے ہیں جس کے اندر فاعل مستتر ہے، باقی سب کے اندر فاعل ضمیر کی صورت میں، ظاہری صورت میں، ضمیر بارز کی صورت میں موجود ہے. تو آپ کو یہاں پہ کرنا ہے. مثال کے طور پر یعنی 4 ایسے صیغے ہیں، دو مذکر کے 2 مؤنث، 4 ایسے صیغے ہیں جن سے 4 ایسے الفاظ ہیں جن الفاظ کے اندر ضمیر جو ہے وہ کیا ہے؟ مستتر ہے، پوشیدہ، باقی سب میں ظاہر ہے. مثال کے طور پر ہم کیا کرتے ہیں، ایک کوئی الفاظ ان میں سے لیتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ فاعل کیا ہے. ٹھیک ہے. سب سے لاسٹ والا ضربت، اس ایک عورت نے مارا. ٹھیک ہے. یہاں پہ فاعل موجود نہیں ہے ضمیر کی صورت، فاعل مستتر ہے، ہی، ضربت ہی. دوسرا ایک ہم لفظ لیتے ہیں حفظنا، ان سب نے حفاظت کی، ان سب نے کیا کی؟ حفاظت کی. تو یہ جمع مؤنث کا ہے، یہاں پہ فاعل نہ، یہ فاعل ہے. تو اس طریقے سے آپ کو کیا کرنا ہے؟ فاعل کی تعین کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے سامنے شیخ نے ضمائر متصلہ کے بارے میں، من الضمائر المتصلہ، ضمائر متصلہ کے بارے میں آپ کو کہا ہے کہ ضمائر متصلہ فعل کے اندر کون کون سی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. میں نے ایسے شارٹ میں آپ کو بتا دیا. اب آپ دیکھیے
آپ اسکرین آف کر دیں, میں انشاءاللہ اس کو بورڈ پہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, ابھی آپ کے سامنے پہلے جو چیزیں آپ کے پاس سامنے بتائی جا رہی ہیں, متصل جو ضمائر اس میں تا کتنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے, متصل ضمائر میں آپ التاء. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیے تا کہاں ضمیر متصل کی صورت میں استعمال ہوتا ہے. نمبر 1 واحد مذکر حاضر میں, نمبر 2 واحد مؤنث حاضر میں, نمبر 3 جمع مذکر حاضر میں, نمبر 4 جمع مؤنث حاضر میں. 5 صیغوں کے اندر, اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں, 5 صیغوں کے اندر یہ کیا رہے گا, تا کی صورت میں ضمیر متصل رہے گی. جیسے مثال کے طور ابھی آپ کے سامنے پہلا لفظ چیک میں گیا ذهبت. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ کے سامنے دوسرا جملہ آپ کے سامنے ہے ذهبتی. ٹھیک ہے, یہ ہو گئے 2. اس کے بعد تیسرا جملہ آپ کے سامنے ہے ذهبت متکلم کا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کے سامنے ہے ذهبتم. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کے سامنے ہے ذهبتن. اب یہاں پہ آپ دیکھیے یہ جو تا ہے, ت ادھر تی ادھر تو ادھر بھی تو ادھر بھی تو, یہ سب کیا ہے, یہ سب ضمیر متصل ہے. یہ سب ضمیر متصل ہے, فعل کے اندر یہ ضمیر متصل ہے. اور یہ سب کس چیز میں ہے, یہ جو صیغہ یہ تو واحد مذکر حاضر, واحد مذکر مخاطب ہے. ٹھیک ہے, اور یہ واحد مؤنث مخاطب ہے. ٹھیک ہے, اور یہ والا جو ہے واحد متکلم ہے, فرسٹ پرسن کا صیغہ. ٹھیک ہے, اور یہ والا ہے جمع مذکر مخاطب ہے. ٹھیک ہے, اور یہ والا جو ہے یہ جمع مؤنث مخاطب ہے. تو 5 آپ کے سامنے ایسے فعل کے ایسے صیغے ہیں جن میں جو ضمیر متصل رہے گی یہ کس صورت میں رہے گی, تا کی صورت میں رہے گی, اور یہی فاعل ہے. یہی چیز کیا ہے, اس کی کو فاعل بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کے سامنے واو ہے. کیا ہے, واو ہے, اور واو جو ہے وہ ایک ہی جگہ ہوتا ہے جمع مذکر غائب کے لیے, جمع مذکر غائب کے لیے. جیسے ذهبوا, تو جو یہ واو ہے یہاں الف لکھا جاتا ہے, پڑھا نہیں. یہ کیا ہے, یہ ضمیر متصل ہے جمع کے لیے, اور اس یہی فاعل بھی غائب, یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. اور اس کے بعد آپ کے دیے ہے, آپ کے پاس ہے ن. یہ ن, یہ کون سا والا ہے, یہ جمع مؤنث غائب میں جو ن استعمال ہوتا ہے. ذهبنا, فعلنا, خرجنا, ضربنا, سمعنا, فتحنا, جو بھی آپ الفاظ بنائیں تو یہ کیا ہے, یہ والا نون. یہ کس کی علامت ہے, یہ بھی ضمیر متصل ہے اور یہ فاعل بنتی ہے. جیسے ذهبنا وہ سب گئیں, خرجنا وہ سب نکلی, سمعنا ان سب نے سنا, نصرنا ان سب نے مدد کی, فتحنا ان سب نے کھولا. اور اس کے بعد فرسٹ پرسن کے لیے نا. ٹھیک ہے, جمع متکلم کا صیغہ ذهبنا, خرجنا, سمعنا واطعنا. قرآن میں ہم پڑھتے ہیں تو یہ جو ہے ضمائر متصلہ ہمیں بیان کی گئی ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد 6 نمبر تمرین کے اندر آپ سے کہا جا رہا ہے کہ تأمل, جمع متکلم اس کو کہتے ہیں, ذهبنا خرجنا اس کو جمع متکلم کہتے ہیں. اور یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے سیم ہوتا ہے استعمال. اسی لیے ذهبت میں جو ہم نے پڑھا واحد متکلم, وہ بھی مذکر مؤنث دونوں کے لیے کیا ہوتا ہے, سیم استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے,
اور اس کے بعد جو ہے 6 نمبر کے اندر کہ تأمل ما یلی، نیچے آنے والی جو چیزیں آ رہی ہیں اس کے بارے میں آپ غور کریں. اس کے بعد ہے این حامد، حامد کہاں گیا؟ خرج، خرج فعل ہے، ٹھیک ہے. این حامد، حامد کہاں گیا؟ تو ہم نے کہا خرج، وہ نکلا، وہ نکل گیا. تو یہاں پہ جو خرج ہے یہ فعل ہے، یہاں پہ جو فاعل ہے وہ کہاں ہے؟ کیونکہ فعل رہے گا تو فعل کے فاعل ہونا ضروری ہے، تو فاعل یہاں پہ کیا ہے؟ ضمیر مستتر ہوا، ہوا خرج یعنی وہ نکلا. این آمینہ، آمینہ کہاں گئی؟ خرجت، وہ نکل گئی، وہ نکلی. اب یہاں پہ خرجت تو فعل ہے، لیکن جو تا ہے یہ کس کی علامت ہے؟ یہ فاعل نہیں ہے، یہ علامت التانیث ہے، تانیث کی، مؤنث کی علامت ہے. تو اب یہاں پہ فاعل کیا ہے؟ فاعل ضمیر مستتر ہے ہی، کیا ہے؟ ہی خرجت، ٹھیک ہے. تو یہ چیز الحمدللہ جو ہے ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. اور مثیرہ نے کہا کہ آپ جو ایکسرسائز نمبر 4 ہے، 4 کو بھی بورڈ پہ بتا کے دیکھیں. ٹھیک ہے، میں 2-3 مثالیں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں. ایکسرسائز نمبر 4 کے اندر جو اہم چیز جو شیخ نے آپ کو کہی ہو کیا ہے کہ عین الفاعل فیما یلی، کہ نیچے آنے والے جملوں میں آپ کیا کیجئے؟ فاعل کی تعین کیجئے. یعنی فعل موجود ہے، اس میں فاعل کیا ہے آپ کو بتانا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس جو ہے ایک جملہ ہے، یہ شیخ نے ہمیں کچھ الفاظ دیے ہیں، ہم اپنی طرف سے بھی الفاظ بنا کے اس کا استعمال کریں. میں آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ شیخ نے جو ایکسرسائز میں جو بتا. دیکھیے اب یہاں پہ فعل کیا ہے؟ سمع، یہ فعل ہے سمع. فاعل کیا ہے؟ یہ صیغہ کون سا ہے؟ واحد مؤنث مخاطب، ٹھیک ہے، فیمیل جو مخاطب ہے فرسٹ سیکنڈ پرسن کے لیے. تو اب ہمیں یہاں پہ فاعل کی تعین، فاعل کی تعین ہم کیسے کریں گے؟ کہ صرف 2 صیغے، کون سا؟ واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب. ان 2 صیغوں کو چھوڑ کے، ان 2 صیغوں کو چھوڑ کے جتنی بھی صیغے ہیں 12 صیغے، 12 صیغوں کے اندر فاعل موجود رہتا ہے ظاہری طور پر، یعنی ضمیر کی صورت میں ظاہری موجود رہے گا، لیکن ان میں مستتر رہتا ہے، پوشیدہ رہتا ہے. ابھی مثال کے طور پر ہمارے سامنے ہے ذهب، وہ گیا، صرف فعل ہے، فاعل کہاں ہے فاعل نہیں ہے. ابھی آپ کے سامنے مؤنث کی مثال ذهبت، وہ گئی، کہاں ہے فاعل؟ نہیں ہے. یہ جو تا ہے یہ تو تانیث کی علامت ہے، یہ تو تانیث کی علامت ہے، فاعل کیا ہے؟ تو ان دونوں میں فاعل کیا ہے؟ پوشیدہ ہے، ذهب کے اندر ہوا اور ذهبت کے اندر ہیا. لیکن اس کے علاوہ جتنے 12 صیغے ہیں 12 صیغوں کے اندر فاعل موجود رہتا ہے. تو اب ہم کیسے نکالیں گے؟ تو ابھی ہم نے پڑھا کہ واحد مؤنث مخاطب، واحد مؤنث مخاطب میں جو فاعل ہے وہ کیا رہتا ہے؟ تی رہتا ہے. تو یہ فاعل ہے. دوسری مثال ہم ایک ایسے لے لیتے ہیں اپنی طرف سے، ٹھیک ہے. نصرتم، نصرتم، تم سب نے مدد کی. اب یہ پہلے سب سے پہلے ہمیں یہ پہچاننا ضروری ہے کہ یہ کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر مخاطب، ٹھیک ہے، سیکنڈ پرسن کا صیغہ. اب یہاں پہ ہمیں سب سے پہلی چیز تو ہم کو فعل تو معلوم ہے ہم کو، نصر، نصر یہ کیا فعل ہے. اب ہم کو کیا ڈھونڈنا ہے؟ یہاں پہ فاعل ڈھونڈنا ہے. تو شیخ نے ابھی ہم کو آپ کو ایکسرسائز نمبر 5 کے اندر کیا بتایا؟ ایکسرسائز نمبر 5 کے اندر یا اس سے پہلے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ جو جمع مذکر کا صیغہ رہے گا، جمع مذکر کے صیغے میں مذکر مخاطب، جمع مذکر مخاطب کے صیغے میں جو فاعل رہے گا وہ کیا رہے گا؟ یہ تو، یہ تو جو ہے یہ فاعل ہے.
اور جو یہ میم ہے یہ علامت الجمع ہے، یعنی جمع کی علامت، یہ فاعل نہیں ہے، یہ فاعل نہیں ہے، ٹھیک ہے، علامت الجمع۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ کو کیا کرنا ہے، فعل کی تعین کرنی ہے، فاعل کی تعین کرنی ہے۔ اور بہتر یہ رہے گا کہ جیسے میں نے آپ کو یہاں پہ جیسے بتایا، آپ اپنی نوٹ بک میں اس کو لکھیں، اس کو لکھیں، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے لکھا، آپ کے سامنے ذهبنا، ٹھیک ہے، وہ سب گئی۔ اب آپ کو یہاں پہ فعل اور فاعل بتانا ہے، تو آپ ایسے لکھیں، ذهب فعل، ٹھیک ہے، فاعل نہ، یہ فاعل۔ ایسے بھی اگر آپ شارٹ میں لکھ دیں گے تو بھی چلے گا، اور اگر آپ سمجھا دیتے ہیں الفاظ میں، اس کی ڈیٹیل لکھ لیتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ، کوئی حرج نہیں۔ طيب، سنكتفي بهذا القدر بإذن الله، وسنكمل إن شاء الله بعدين. حان وقت الصلاة، سأذهب إلى الصلاة إن شاء الله. سنبدأ بكرة الدرس الجديد، الدرس التاسع. لابد أن تكتبنا وأن تكتبين التمارين الدرس الثامن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.